میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے آگے آنا حکومت دار سرکار کا ہے کوئی آگے جتنا مانجی گناہگار ہو بدکار ہو غریب ہو امیر ہو ادھر تو سارے نوکر ہی ہیں نا اسی ہے کہ بابا جی خاطر سہرندری صاحب نے کیا میرا تعارف میں کتا پاک رسول اللہ کا میں چاہے کوئی کچھ بھی ہو جائے حضور کے دار کا میں کتا ہی ہے نا آپ کی صحاب رہ لگاتے تعارف پاک کے پکار کے کتا ہی ہے نا رسول اللہ کے پکار کے کتا ہی ہے نا وہ کوئی بھی ہو کیسا بھی آگے میں یہ سرکار کا در ہے پرستان ہی دیکھ کے اگلے رحمت پرستان ہی دیکھ کے اگلے رحمت بتوں پر بھی برسانے برسانے والے بتوں پر بھی برسانے برسانے والے بتوں پر بھی برسانے برسانے یہ دردی منافق ہے گندہ ہے اللہ غلاظت کا بل کے بلندہ ہے واللہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں نامس کا کندہ ہے واللہ ہے کیوں مردہ کہتا ہے جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے ہم تو اللہ یہ محفل بھی اسی لیے سجائے بیٹھے ہیں ہماری نمازیں بھی اس لیے تجھے لگتا ہے کہ حضور کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھے تو یہ شرک ہے اور صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کو راضی کرنے کے لیے پڑھا جائے تو پھر بنا بنا کر آیتیں پڑھی جاتی ہیں مشہور کاری قرآن صحابی رسول میرے آقا حضور علیہ السلام ایک دن قرآن آپ پڑھے آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تو میرے آقا حضور نے غور سے سماعت فرمائی سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فلاح رضاویہ میں لکھا مانے آپ پڑھ رہے تھے اب پڑھتے پڑھتے حضور نے جب آپ فرارت فرمائیے نا تو حضور کو دیکھ لیا ضرور بات کو بڑی پیاری تلاوت کر رہا اور بڑی خوشی بڑا مزہ آ رہا تھا از کی یا رسول اللہ خدا کی ذات کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں تو خدا کی ذات کی قسم میں اور بنا بنا کر خدا کی قرآن کی آیتیں پڑھتا آج تم کہتے ہو کہ مصطفیٰ کریم کو دکھلانے کے لیے کوئی کام کرے تو وہ شرک ہو جائے پر صاحب یہ رسول کہتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ کریم کی ذات کی رضا اس بات میں شامل ہو جائے خدا کی ذات کی قسم وہ عبادت اور افضل ہو جاتی ہے ذات یہ رسول ہے کہتے ہیں وجہ یہ ہے اگر آگا پتا ہوتا تو اور بنا بنا کر پڑھا اور بنا بنا کر پڑھا گال ساری سرکار
सीख लो, सीखो मुस्तफा के कदमों से, सीखो असहाब रसूल से, अहले बैत तहारे पाक से सीख लो, उसके आजम सगीर से सीख लो, दाता कज बख्शली हवेली से सीख लो, मेरे पीर मेहर अली पीर से सीख लो। तुम सीखने वाले बनो तो सही, ख्वाजा मोइनुद्दीन से सीखो, मेरे बाबा फरीद से सीखो, वो सारी जिंदगी सिखा गए, गाले सारी सरकार दिए, वो जो न थे वो कुछ न था, बात मुकादी आला हुआ, बस वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, अगर जान ही ना होगी तो जहान कहाँ से हो। तो मकसूद ये आला फरमाते हैं, अगरचे अंबिया हो, अगरचे रसूल हो, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आज अगर हम सैयदना फारूक आज़म पाक रज़ियल्लाहु अन्हु को मना रहे हैं तो ये भी सरकार की गल है। कल हम सैयदना इमाम हुसैन सैयद शुहदा का सबक बनाएंगे तो वो भी गल सारी सरकार है। हम जिस भी बुजुर्गों को मानते हैं, जिस नबी और रसूल को मानते हैं, जिस सहाबी और अहले बैत तहारे रसूल करीम को मानते हैं, जिस वली और मुमिनीन को मानते हैं, तो फकत सरकार की वजह से मानते हैं। ये तो सारी मखलूक है ना, हम तो खुदा को भी बस हजूर की वजह से मानते हैं, खुदा की जात की कसम। हमें इस बात पर फिक्र ही नहीं कोई फतवा लगाए, हमें किसी मुल्ला के फतवे का कोई डर नहीं। कहता ला शरीक ने सी मन्निया ला शरीक, तुसी कहता कि वही माबूद है, कोई माबूद हक का असी ओदी ही इबादत कर रहे हैं, क्योंकि गल सारी हमने हुजूर की वजह से माना। तो जिस किसी को भी मकाम मिला वो सरकार के दर से मिला। यही सैयदना फारूक आज़म है, तो सुभान अल्लाह। ना फारूक थे ना आज़म थे ना सैयदना थे, और थे सरदार पर थे काफिर, मुकमिन नहीं थे तो तब कोई नहीं जानता था, कोई नहीं मानता था। खुद उम्मत के तबकात इब्न साद के अंदर समझाने के लिए ये ना कोई समझे मैं सैयदना फारूक आज़म की नफी कर रहा हूं, ना ना, यही बात है। जब तक बिके नहीं ना हुजूर के बाजार में तब तक बात नहीं बनी। जब हुजूर के बाजार में बिक गए फिर कैसा हुजूर ने नवासों से भी आगे ले गए, चचा याद चचा जान भाई से भी आगे ले गए हुजूर, क्योंकि ये बार गए मुस्तफा। यहाँ रिश्तेदारियां नहीं देखी जाती, यहाँ मर्जी की मन की मर्जी की जाती है। हुजूर ने जिसको जैसे चाहा नवाज दिया, जिसको जैसे चाहा नवाज दिया। फिर कैसी रिश्तेदारी दी, फरमाइए मेरा ससुर और मौला कायनात। जो लोग माअल्लाह आज सैयदना फारूक आज़म को भोगते हैं, बकवास करते हैं, वो गौर से सुने, मौला कायनात के दामाद है सैयदना फारूक आज़म। अब इसका कोई जवाब दे, सरकार को कुत्ता आती रहे को सुभान अल्लाह। हर चंद कोशिश कर ले, ये सैयदना फारूक आज़म की शायद काम कर ही नहीं सकती। और भाई मौला अली ने अपना दामाद बनाया आपको, अपनी सगी सैयदा तैयबा ताहिरा सही शहजादियों का निकाह हज़रत सैयदना फारूक आज़म से किया। को सुभान अल्लाह, क्या मकाम होगा। मैं क्या मौला अली दे दमाद बाग नूं जेड़ा भोखे, मौला अली ओदी शफाअत कदे हो नहीं सकदा है। तो मैं क्या सैयदना फारूक आज़म दे ससुर नूं जेड़ा भोखे वो जन्नत जावे, ये भी हो नहीं सकदा। कुछ है ना वो मौला कायनात के बुग़्ज़ रखने वाले मुवक्किल हैं, और कुछ है जो सैयदना फारूक आज़म के मुवक्किल हैं। इन दोनों के लिए निजात नहीं है, निजात उसके लिए है जो या रसूलुल्लाह कहते हैं इनके पीछे आ गए। तो तबकात इब्न साद के अंदर बड़ी प्यारी रिवायत है, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला वादी नजरान करीब से गुजरे, जहाँ आप अपने बचपन में ऊँट चलाया करते हैं। आपने अपने दोस्तों को रोका, फरमाया लोगों सुनो, ये वो वादियाँ हैं, ये वही वादी है, ये वही जगह है, देख लो
کہ ایک دن میں ادھر اونٹ چڑھایا کرتا تھا، ایک دن میں ادھر اونٹ چڑھایا کرتا ہے، کیسا بھی وقت تھا؟ فرمایا کہ عمر اونٹ چڑھایا کرتا تھا تو مجھ سے اونٹ نہیں چڑھایا جایا کرتے تھے، اونٹ نہیں سیدھے ہوتے تھے۔ میرے والد مجھے بولا کرتے تھے ارے عمر تو کیا کرے گا، تو کیا کرتا ہے، تجھ سے 5 اونٹ بھی قطار میں نہیں لگتے، تو کیا کرتا ہے تو تجھ سے 5 اونٹ بھی قطار میں نہیں لگتے۔ میری طرف توجہ کو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایمان نہیں لایا، جب میں ایمان، تو یہ وہی عمر ہے۔ تب اس عمر کا کیا مقام تھا کہ میرے والد مجھے ڈانٹا کرتے تھے، تھپڑ مارا کرتے، میرے والد نے مجھے تھپڑ مارا کہ اونٹوں کو قطار میں لگاؤ، بس 5 اونٹ قطار میں نہیں لگے۔ فرمایا وہ وقت تب تھا جب ایمان نہیں لایا، میں خدا کی قسم قربان جاؤں ماہ مدینہ کے قدموں پر میں جب ایمان نہیں لایا تھا تو 5 اونٹ قطار میں نہیں لگتے تھے۔ جب سرکار دو عالم کے قدموں پر فدا ہو گیا، سرکار پر ایمان لایا، قربان جاؤں ماہ مدینہ کے قدموں پر جب سرکار کا غلام بنا تو وہ عمر جس سے 5 اونٹ قطار میں نہیں لگتے تھے آج ساری دنیا ایک قطار میں لگا کر رکھتی ہے۔ میں یہ سارے کا سارا غلامی مصطفیٰ کا صدقہ، یہ سب حضور کی غلامی کا صدقہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ خدا کی ذات کی قسم سید العادلین ہیں آپ، فاروق لقب ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ 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 اٹھائے طریق وہ دریائے نیل کی روایت سنا رہے تو سنے کے سبحان اللہ سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ آپ سے اس علاقے کے گورنر بنا کر آپ نے بھیجا۔ لوگ ہر سال دریائے نیل رک جاتا تھا، سوکھ جاتا تھا، چلتا ہی نہیں تھا۔ وہ انہوں نے ہر سال ایک نوجوان لڑکی کو، کماری لڑکی کو دلہن بناتے، اسے زیورات پہناتے، سجاتے، اسے دلہن بناتے، میک اپ کرتے اور پھر اس دریا میں ڈال دیتے، دریا میں ڈال کر آ جاتے، اور دریا اسے بہا کر لے جاتا، پھر سے رواں ہو جاتا۔ یہ ہر سال کا معمول تھا۔ جب حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا ان کی گورنر نے جب اس علاقے میں ہو گئے تو ان کے ہوتے ہوئے دریائے نیل کا رکا، لوگوں نے پھر وہی معاملات کرنے چاہے، میں پھیل جاؤ، اب اسلام آ گیا، اب نظام مصطفیٰ آ گیا ہے۔ ہاں یہ ریاست مدینہ ہے، کون سبحان اللہ۔ ریاست مدینہ میں کسی کا حق نہیں کھایا جاتا۔ پانی بھی اپنی اوقات سے باہر آ جائے تو اسے بھی اس کی اوقات میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ ڈالنے والے کا نام فاروق اعظم ہے۔ اسے خلیفہ دو، امام دو کہتے ہیں۔ اب رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں خط لکھا، سرکار عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ خط لکھتے ہیں، حضور یہ معاملہ سارا معاملہ کیا، یہاں کے لوگ کو ایسا کرتے ہیں۔ اچھا اب نہیں ہوگا، میرے خط کا انتظار کرنا۔ آپ نے رکا لکھا اس دریائے نیل پر، آپ نے بات سن، اگر تو چلتا ہے اپنی مرضی سے تو پھر رہ بند، ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں کہ تینوں ان کڑی دیئے، میں تو کون ہوتا ہے، عمر کے طور میں تو ادھر سینہ تو نہیں کرے، تو سبحان اللہ۔ اگر تو چلتا ہے اپنی مرضی سے تو رہ بند، ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو خدا کی مرضی سے چلتا ہے تو چل، عمر تجھے بند نہیں ہونے دے گا۔ اب آپ نے وہاں لے جاؤ اور جا کر دریائے نیل میں یہ رکھ دینا، اور راوی لکھتے ہیں وہ تنویر میں نے آپ کو سنا کہ جا کر رکھا، جیسے سیدنا عمرو بن العاص نے پڑھا پاک کر وہ رکا ہوا دریا میں رکھ دیا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم ادھر رکھا دریا جوش مارتا ہوا پھر سے روانہ ہوا، اور اس کے بعد کسی سال بھی دریا سوکھا نہیں۔ کیوں؟ اب حکم فاروق اعظم کا۔ اور اسی طرح وہ بڑی آئی نا آپ کی خدمت میں، یہ ہے عادلین، سید العادلین، ایسے عادل، ایسے یہ ہے ریاست مدینہ۔ وہ بیچاری کسی کے گھر کام کرتی تھی، اب وہ اپنے مالک کا گھی لینے آئی یا تیل لینے آئی تو وہ تیل گر گیا رستے سے، اب پریشان رو رہی ہے، کیا بات ہے، کیوں روتی ہے؟ یا امیر المومنین
میرے آقا و مولا میرا مالک مجھے ڈانٹے گا، میں غریب کو کام کرتی ہوں، یہ تیل گرے ہمارا روٹی کی عمر ہے۔ آپ نے چاول مبارک اپنا کوڑا مبارک لیا اور پکڑا۔ سوچو جس کا حکم زمین مانے وہ کیسے باغ فضل کھا سکتا ہے؟ وہ اہل بیت پیارے پاک کا حق کیسے کھا سکتا ہے؟ خدا کی ذات کی قسم کسی مومن کا حق کھا دے نا اگر کوئی جان بوجھ کر تو اس کی زبان کی تصویر ختم ہو جاتی ہے۔ تو جن کے صدقے سے تصویریں ملتی ہیں ان کا حق کھانے والا کہاں جائے گا؟ جن کے صدقے سے کائنات کو تصویریں ملتے ہیں، جن کے در پر سارے ایریا سوالی بن کر کھڑے رہتے ہیں، جن کے در کی نوکری کرتے ہیں تو ولایت کی مہریں لگتی ہیں، ان کا حق کھانے والا وہ عادلین کا سردار بنے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سمجھ ہے باغ فضل کا مسئلہ جھوٹا گڑا گیا ہے۔ تو اس پر جتنی تم دلیلیں کو جو مخالفین ہیں ان کے گھر سے دلیلیں دوں میں، وہ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم سید قطب علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب یہ پیر میر علی شاہ صاحب بھی قائم بزرگ ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب سندیلا والا میں میری ان کے مزار پر حاضری کو سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی اتنے بڑے بزرگ تھے کہ اپنے آپ مولانا سید و طیب الطاہر پیر سید میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ گوجری جب آپ کی خدمت میں جاتے تو پیچھے سے ہی جہاں سے آپ کی جو شروع ہوتی تھی اپنے جوتے اتار دیتے، کہتے تھے پیر قطب شاہ صاحب کی بارگاہ میں جاتے پیر میر علی شاہ صاحب ان کا ادب کرتے۔ اب کیا ایک آپ کو واقعہ سناؤں گا سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب تشریف لا رہے تھے اپنے مریدین کے ساتھ تشریف لا رہے تو پیر سید میرے آقا مولا قطب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مریدین بھی آپ کی خدمت میں آتے تھے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کا سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا نا ایک یہ ٹانا جنو کہتے ہیں، ایک ٹانا تھا، وہ درخت سے ٹانا جدا ہوا، اس نے اس آپ کے اوپر آ کے چھاؤں کر دیا۔ جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں وہ ٹانا پیچھے پیچھے وہ ساتھ ساتھ چھاؤں کی ہوئی۔ آپ کے مریدوں نے دیکھا، کہتے ہیں حضور ذرا منظر تو دیکھیں۔ آپ نے ہمیں اچھا تو اس پر پریشان ہو، آپ پاس رکھتا ہوں تو ہمارے ساتھ آ جا۔ خدا کی قسم وہ درخت نکلا جڑے کھاتا ہو، اس نے آ کر آپ کے اوپر سایہ کرنا اور آپ کے ساتھ ساتھ چلنا۔ مان کے یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا سرکار کا عالم کیا ہو۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں ان کو اچھا خاصا جواب دیا، ان کے گھر سے دیا۔ انہوں نے کہا نا معاذ اللہ سیدنا صدیق قربان معاذ اللہ، آپ ان کے گھر والوں نے یہ بات لکھی، میں پورے حوالے سے بات نہ دکھاؤں جو چور کی سزا ہو میری سزا۔ پھر قطب علی شاہ صاحب نے ان کے گھر سے بحوالہ لکھا، انہوں نے خود لکھا کہ جب میری آقا مولا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ شاکرہ متوکلہ مطیبہ مؤطرہ مطہرہ معبرہ منورہ راکیہ ذاکیہ سیدۃ النساء العالمین سیدۃ النساء الجنہ ام حسنین کریمین زوجہ مولا مرتضیٰ کریم بنت مولا مصطفیٰ کریم اما فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم السلام اللہ علیہ و سبحان اللہ۔ اما جان کا نام جب بھی آئے نا تو خوب جکالیا کرو گردنوں کو، جو آج جکائے گا قیامت والے دن اس کو جکانا نصیب ہوگا، اور جس کی آج جھک جائے گی اس کی بیڑی پار ہو جائے گی، اس کی بیڑی۔ اور ایسے ہزاروں ولیاں ہیں جو صرف سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہ کے ذاتیت رس کی عزت اور ادب اور آپ کے احترام کی وجہ سے اللہ کے ولی بن گئے، اور آپ کے احترام کی وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان نصیب ہوا۔ سبحان اللہ، کار ساری سرکار ہے تو موضوع بھی ابھی تو سبحان اللہ۔ تو پھر آپ نے بڑا ادب کیا، اما جان سلام اللہ علیہ، اور آپ کو بڑے القاب سے پکارا، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ کار ساری سرکار دی سیدنا یہ عاشق تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت پریشان ہو، کوڑا لیا زمین پر مارا، میں چل اس کا تیل واپس کر، کیا تجھ پر عمل نے عدل نہیں کیا؟ طریق گواہ زمین پھٹی، تیل نکلا، اس کے برتن میں گیا، اس نے لیا اور خوشی سے اپنے گھر چلے گیا۔ دیکھنی بڑے واقعات سبحان اللہ کا۔ اسی طرح طبقات ابن سعد کی وہ روایت سنا رہا تھا، اس میں کوئی سبحان اللہ سیدنا فاروق اعظم آئے سبحان اللہ اپنے ڈیرے پر ہے، کوئی سبحان اللہ۔ توجہ طلب بات ہے
اور بڑی کمال کی شاید آپ کے لیے نہیں ہو، اپنے ڈیرے پر کام کر رہے ہیں، کئی چلان دے حل باندھ دے جو بھی کرتے تھے اپنے زیوی دارا اپنے ڈیرے پر مصروف ہے، کام کر رہے ہیں، جب کام کر رہے ہیں تو گرمی محسوس ہوئی، سورج چوکھا نکلیا اور عرب میں آپ کو پتہ ہے عرب شریف میں گرمی بڑی ہوتی ہے۔ اب عرب شریف میں گرمی کا جو موسم ہوتا ہے نا، اس کی گرمی اگر ہمیں 2-4 دن پڑے ہیں نا تو ساڑی باس واس ہو سب کو اتنے دن برداشت کرتے یہ آج کل اللہ کی رحمت ہوئی سبحان اب رضی اللہ تعالیٰ اپنے ڈیرے پر کام کرے گرمی محسوس ہوئی تمہیں پتہ جلالی بڑے سی اللہ اللہ مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جان سبحان اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب کام کیا تو گرمی محسوس ہوئی تب محسوس ہوئی ہے نا جب جلال میں آیا تو یوں گھوم کر سورج کو دیکھا اللہ کی ذات کی قسم طبقات ابن سعد راوی کہتے ہیں جیسے آپ نے گھوم کر دیکھا تو دن کے وقت سورج بے نور ہو گیا اور اندھیرا چھا گیا سارے مکہ مدینے کے لوگ جمع ہو کر آپ کے قدموں میں آئے لوگ پریشان کیا قیامت آ گئی ہے یہ تو سورج ابھی چڑھا ہوا تھا سر پر سورج تھا اور دن کے وقت یہ اچانک اندھیرا کیا کیا بات ہے بات ہے یا امیر المؤمنین کیا بات ہے کیا قیامت آ گئی میں گھبراؤ مت تمہارا امیر المؤمنین کام کر رہا تھا گرمی محسوس ہوئی ابھی تو سورج کو تمہارے امیر المؤمنین نے گھور کر دیکھا اس لیے بے نور ہے قیامت کوئی نہیں ہے قیامت ہے کوئی نہیں ہے تمہارے امیر المؤمنین نے گھور کر دیکھا میں کہ جب تمہیں گھور کے دیکھ لیا نا پتروں بچنا کچھ نہیں تیرے تسی تالیوں تے سیدھے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے ہم دیکھو یہ آئے ہم آپ کو قصے کہانیاں تھوڑی سنا رہے زینت المحبت کے اندر کو سبحان اللہ نصرت المجالس کے اندر سرکار نے فرمایا کو سبحان اللہ اور سرکار بولے کائنات رضی اللہ تعالیٰ سے اسی میں روایت ہے کسی نے عرض کی حضور جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا وہ اچھا سن وہ جنت میں سب سے پہلے میرے آقا امام الانبیاء نے اور ان کے بعد ابو بکر اور عمر جائیں گے حضور آپ سے بھی پہلے وہ ہاں اس ذات کی قسم جس نے خلد کو جنت کو پیدا کیا اور جس نے جان کو پیدا کیا جان جس کے قبضے میں ہے سب سے پہلے حضور کے پیچھے ابو بکر اور عمر ہی جائیں گے یہ لوگ یہ دونوں حضور کے قدموں میں ہوں گے تو حضور کے قدموں میں ہے نا سبحان اللہ وہ خدا کی قسم یہ دونوں جنت کے پھل کھا رہے ہوں گے میوے کھا رہے ہوں گے اور جنت کے فرش پر تکیہ لگائے ہوئے لیتے ہوں گے میں ایک گل دساں یہ کسی حدیث سے ہے کوئی بابو پترو حضور کی نگاہ سے بول کرو وہ لیلی کی نگاہ سے دیکھو ہے نا جو نظر اٹھائے جنت میں نہیں قیامت کے بعد آنے والی جنت کی بات کر رہا ہوں قیامت کے بعد اب فیصلہ ہوگا اور ایک اور سنو سبحان اللہ کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت لکھی اور نصرت المجالس میں بھی ہے کمال کی روایت ہے قیامت کا دن ہوگا حضور نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ یہ بھی شاید آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہو ہے کمال کی روایت مقام دیکھو سیدنا فاروق اعظم کا منفرد مقام ہے سارے اصحاب میں سے مگر قیامت کا دن ہوگا وہ سبحان اللہ قیامت کے دن سب کا حساب کتاب ہوگا کسی کا پروٹوکول ہوگا سرکار کی بات نہیں کر رہا نا پروٹوکول ساری سرکار دے سب سے بڑا سارا قیامت ہے ہی پروٹوکول سرکار کا تجھے کیا خبر سبحان کبھی موقع ملا تو اس کا سنا گا تمہیں حدیثیں آئے ہیں قیامت سارا ہے ہی حضور کے لیے پروٹوکول اگر تم سمجھو تو عقل مندارا اشارہ کافی ہے وہ شعر لکھا ہے نا فقط اتنا ہی وہ مقصد ہے یعنی ناظم معاشر کا کہ ان کی شان محبوب دکھائی جانے والا یہ سارا ہے ہی حضور کا پروٹوکول تو بات اس کی صحابی پاک کو سیدنا صدیق اکبر پاک افضل البشر عبادت نبی کا رسول ان کو بھی نہیں فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ کی طرف سے حکم ہوگا منادی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ فاروق حاضر ہو آپ کو آپ کے لطف سے بلایا ہے فاروق حاضر ہو کہتے ہیں مولا کائنات ماتے ہیں آپ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم فرمایا جب حکم ہوگا نا کہ فاروق عمر فاروق اعظم حاضر ہو تو آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نا تو اللہ آپ سے بڑا کلام فرمائے گا ماتے ایک مرتبہ بات یہ
کہ کسی کو بھی قیامت کے دن اس کے نام سے لقب سے نہیں پکارا جائے گا، ایسے نہیں بلایا جائے گا. تو فرمایا سب کو نامہ اعمال ان کا پکڑائیں گے فرشتے. کون پکڑائیں گے؟ فرمایا جب آپ کو بلائے گا نا اللہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو اپنی شیان شان اللہ آپ کو آپ کا نامہ اعمال خود عطا فرمائے. تو نا سبحان اللہ. یہ کہ قیامت کے دن کسی کو کوئی بلائے نہیں، قیامت کے دن کسی کو کوئی پکارے گا پروٹوکول نہیں، آپ کو پروٹوکول ملے گا. اور دیکھ کون رہا ہے، یعنی یہ شرف اللہ بخشے گا. اور دوسرا سب کو پکڑائیں گے نامہ اعمال فرشتے، آپ کو اللہ عطا فرمائے گا. پھر سب کو پکڑا کے فرشتے کہیں گے کہ نامہ اعمال کو دیکھو دیکھو، اگر تو جنت کے جانے کا حکم ہے تو جنت میں جاؤ، اگر جہنم میں جانے کا حکم ہے تو جہنم میں جاؤ. فرمایا آپ کو خدا فرمائے گا ارے فاروق یہ لے، یہ تیرا نامہ اعمال ہے، اور سن تیرا جی چاہے تو تو اس کو دے، تیرا جی چاہے تو تو اس کو نہ دے. سب کو حکم ہوگا کہ تم دیکھو، پھر جو حکم ہے خدا اس پر عمل کرو. پھر آپ کو خدا فرمائے گا کہ ارے عمر فاروق تیرا دل چاہے تو نامہ اعمال کو دیکھ لے، تیرا دل چاہے تو پھر نہ دیکھ. اور وہ اس لیے ہے کہ سب کا فیصلہ نامہ اعمال کو دیکھنے کے بعد ہوگا، پر تیرا فیصلہ نامہ اعمال سے پہلے کر دیا کہ تو جنتی ہے. تو کیا ہے؟ بولو بولو سبحان اللہ. کیا ہے؟ جنتی ہے. ایسا مرغوب مقام. ایک کتنی میں روایت سناؤں. سرکار کریم علیہ السلام کی بڑی روایتیں، بڑی حدیثیں آپ کے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا نوازا تھا، حضور نے اتنا نوازا، میری طرف دیکھ کے سبحان اللہ. اس قدر مقام حضور نے بخشا کہ آپ کے بعد کوئی دوسرا عمل نہیں ہوگا آپ جیسا، کوئی آپ جیسا نہیں ہوا. دعائے مصطفیٰ آپ کے مزار میں فرشتے آ گئے سبحان اللہ. بلکہ ایک کس سے چلا کر روایت سنا سبحان اللہ. سیدنا فاروق اعظم پاک رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، حضور نے نا قبر کی آواز بیان کی، منکر نکیر کے اوپر لگے کہ منکر نکیر آتے ہیں جب قبر میں، آنکھیں نیلی، رنگ کالا، دانت بڑے بڑے، اتنے بڑے ہو گئے. سیدنا فاروق اعظم حضور کی خدمت میں آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی میرے پیارے روز بہت کیا بات ہے عمر کی آقا، کیا عمر کی قبر میں بھی فرشتے ایسی آئیں گے؟ ہائے کون سبحان اللہ، کون سبحان اللہ. اللہ حضور عمر کی قبر میں بھی فرشتے پریشان. عمر نہیں تیرا معاملہ ہوگا. اور خدا کی قسم روایت کے الفاظ کا ترجمہ ہے عمر دوسروں کی قبر میں تو آ کر حساب فرشتے لیں گے، تیرا معاملہ عجب ہوگا کہ ادھر انہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے. جب آئیں گے حضور نے آگے فرمایا تم سے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے، تو ان سے سوال کرے گا تو بتا تیرا رب کون ہے. حضور پہلے خبر دے رہے ہیں، کہنے کہ آپ نہیں جانتے. میں کہا پترا فاروق اعظم تو وہ تجھے کیا خبر. چلو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. اسی لیے تو حضور نے بتا دیا ماں کہاں ہمارے جو ہو چکا ہے وما یکون، اور جو ہوگا قیامت تک، قیامت کے بعد وہ سب حضور جانتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم حضور نے فرمایا تو ان سے سوال کرے گا، اور فرشتے آپ میں کہیں گے یہ اعلیٰ انداز ہے، آج تو لینے کے دینے پڑ گئے، آگے ہم امتحان لیتے ہیں، یہ عجیب شخص ہے یہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں. سیدنا فاروق اعظم خوش ہو. پھر اس کے علاوہ مولا علی بھی بیان کرتے ہیں سبحان یہ نظر المجالس میں ہی ہے. آپ فرماتے ہیں جب آپ کا وصال ظاہر ہوا اللہ، بلکہ یہ روایت سنوائے آپ خدا کی ہائے ہائے سبحان اللہ. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً سینا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینا
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر کے بیٹے فرماتے ہیں جب سیدنا فاروق، ہاں بالکل آپ ہی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وصال ظاہری ہوا، آپ رضی اللہ عنہ کے وصال ظاہری پر فرماتے جب لوگ اکٹھے ہوئے تھے نا تو آپ چارپائی پر تشریف فرمائے، تو ایک شخص ہے پیچھے سے، ایک شخص ہے، انہوں نے اپنی کونی اپنا بازو مجھ پر رکھا اور مجھ پر رکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوئے کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ آپ پر رحم فرمائے، مجھے اس کی رحمت پر امید ہے کہ میں نے بارہا حضور سے سنا کہ میں نے کیا، عمر نے کیا، ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا، میں گیا، ابو بکر گیا اور عمر گیا، ہم نے ایسا فرمایا، ابو بکر نے فرمایا، عمر نے فرمایا، میں نے بات کہا خدا کی ذات کی قسم، حضور کی ذات اطہر، حضور نبی کریم کی ذات اطہر کی زبان اطہر سے ایسا سنا کہ حضور اپنا اور حضرت عمر، حضرت اور صدیق اور آپ کا ذکر کرتے ہیں، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جس محبوب نے اپنی حیات ظاہری میں آپ کو اپنے سے جدا نہیں کیا نا، تو میرا رب آج بھی آپ کو اس سے، آپ کے دونوں یاروں سے جدا نہیں کرے گا، آپ بھی محبوب کے قدموں میں رکھیں۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ دعائیں انہوں نے دی ہے نا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دیکھو تو صحیح یہ کون ہے، انہوں نے حضرت عمر سے مخاطب ہو کر کہا سبحان اللہ، تو سمجھ ہے مولا کائنات جب مخاطب تھے تو جانتے تھے حضرت فاروق اعظم سن رہے تھے، یہ ہے علی والوں کا عقیدہ، اور تم علی والے بن جاؤ، علی والوں کے لیے نجات ہے، علی کے منکر کے لیے نجات کوئی نہیں۔ اور سنو، اور جو فاروق والا نہیں ہے وہ علی والا نہیں، جو صدیق والا نہیں وہ علی والا نہیں، جو معاویہ پاک والا نہیں ہے وہ بھی علی والا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ اور کچھ لوگ تو آج سیما میرے آقا محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز العامدانی جمدی نورانی گوسو سمدانی گوسو سمدین حضور غوث آپ رضی اللہ عنہ کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مولا کائنات کا محب کہتے ہیں، تو امام اہل سنت کہتے ہیں سنو، میں جو جاہل میں وہ کیا واقف ہوگا فضل مرتضیٰ کا، جو تیرے فضل کا منکر ہے یا غوث، ہمارے جسے آپ کی شان نہ سمجھ ہے اس کا مولا کائنات کیا سمجھ ہے، اس کو مولا علی کا فضل کیا سمجھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر آپ فرماتے ہیں جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ فرمانے والی شخصیت کون ہے، کہتے خدا کی قسم جب دیکھا تو وہ علی بن مرتضیٰ وہ مولا علی تھے۔ کتنی روایتیں آپ کو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کا ایک نوری پرچم ہے، اس پرچم پر اللہ نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر لکھا ہوا ہے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی ذوالنورین کا بھی ذکر ہے، مولا حیدر کرار کا بھی ذکر ہے، یہ الگ الگ روایت۔ اور حضور نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے خود دعا فرمائی، آپ کی شان دن رات بیان کرے بیان ہو سکتی نہیں، یہ میں آپ نہیں کہہ رہا، یہ جبریل امین نے عرض کی تھی، اسی نظام کی مجالس میں روایت میں ہوئی، اور اللہ کرتا ہوئے جو چوٹ کی سزا ملی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے جبریل امین، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کو میرا سلام، اپنے عمر کو میرا سلام عطا فرما دیجیے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کا یہ مقام ہے، یہ مقام ہے، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا آپ کی ذات اطہر اور آپ کے غلام عمر فاروق کی ذات اطہر کا جب وصال ظاہری ہوگا، ان دونوں شخصیتوں آپ کے اور آپ کے عمر کے وصال ظاہری پر اسلام روئے گا، کیا روئے گا؟ اسلام روئے گا۔ یہ سیدنا جبریل امین پاک جب آپ نے یہ عرض کی تو حضور نے فرمایا جبریل مجھے عمر کے فضائل تو سنا، جبریل مجھے عمر کے فضائل تو بتا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عمر کا مقام کیا ہے بتا، خدا کی ذات کی قسم تو جبریل امین پاک نے اس کی راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا جبریل امین پاک نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکریم آقا مولا حضور یا سیدی یا سید المرسلین سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام سن لو میرے آقا، میں حضرت عمر پاک کے فضائل اس قدر زیادہ ہے کہ اگر جس طرح وقت اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جتنی لمبی عمر ان کی قوم میں دی تھی،
اس قدر آپ کی خدمت میں بیٹھ کر حضرت عمر فاروق اعظم کے فضائل پیش کرتا رہوں، سناتا رہوں، تو خدا کی ذات کی قسم عمر فاروق اعظم کے فضائل بیان نہیں کر سکتا۔ 900 سال کی عمر ہے حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی۔ عرض کر رہے ہیں جبریل تو آج بکواس کرتا ہے سیدنا فاروق اعظم کو۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا بیان کرنے والا میں نہیں، کوئی علامہ نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی محقق نہیں، کوئی محدث نہیں، کوئی مجدد نہیں، وہ جو فرشتوں کا سردار ہے۔ سماعت حضور کی ذات اطہر ہو، فرمانے والی میں یا عرض کی یا رسول اللہ استغفر اللہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا جتنی عمر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے آپ کی قوم میں عطا فرمائی، یعنی 900 سال میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں سیدنا فاروق اعظم کے فضائل بیان کروں تو عمر فاروق کی شان مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، رتبہ کیا ہے، کیا مقام ہے؟ اس کی آقا اللہ کی قسم جبریل امین پاک کے الفاظ ہے، آپ نے اس کی یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ نے اس کی آقا جو مرتبہ اور مقام ان کو قرب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے وہ بیان سے ناممکن ہے، وہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ الغرض ان کے بغیر بات بننے والی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اب ہم کہتے ہیں ہم تو اصحاب کو بھی ماننے والے ہیں اور عطرت مصطفیٰ حضور کی اہل بیت طاہرہ علیہ پاک کو بھی ماننے والے ہیں، اور ان کی آپس میں محبت ہی بڑی تھی، ان کی آپس میں محبت اتنی تھی، اب سوچ نہیں سوچ خدا کی ذات اس قدر محبت تھی کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر رہا نہ کرتے۔ اگر محبت تھی تو مولا کائنات پیچھے نمازیں پڑھتے 10 سال 6 ماہ تقریباً اور کچھ دن آپ نے امیر المومنین رہے آپ حکومت فرمائی ہے، تو اتنی دن کون آپ کے پیچھے مولا کائنات کس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے؟ تو مولا کائنات کا جڑا امام ہوئے وہ مقام کیسا ہو؟ مولا کائنات میں جو امام ہو ان کا مقام کیسا ہو گیا؟ اللہ حضور کے صدقے میں سچا عشق رسول عطا فرمائے، حضور کے سارے پیاروں سے، سب نبی اور رسولوں سے، حضور کی اصحاب و اہل بیت طاہرہ پاک سے محبت اور مودت اور عقیدت اور ادب نصیب فرمائے۔ تابعین حضور غوث پاک شہنشاہ خدا محبوب اسماعیل الرحمانی شہباز الانصاری تمام اولیاء اللہ سے ذات حضور سے بابا صاحب سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اور ہمیں اعلیٰ حضرت سے محبت اور عقیدت عطا فرماتے ہیں، ان کے پیچھے 2 جہاں میں حضور کے قدموں میں پہنچے۔ سلام کی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 9 محرم الحرام شریف کو ہماری اسی مسجد شریف میں جامع مسجد ستارہ کے اندر میرے آقا مولا امامین الہمامین السیدین الشہیدین سید الشہداء محبوب خدا اور محبوب خدا، یہ محبوب خدا نہیں، محبوب خدا اور محبوب خدا امام حسین سید الشہداء آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کریمین پاک کی شہادت پاک کے سلسلہ منورہ میں معطرہ میں آپ کے ذکر پاک کی محفل پاک سجائی جائے گی۔ آج بندے کام آئے ہیں، انشاءاللہ آپ نے ایک کو دعوت دی تو اس دن مسجد بن گئی، ان کے صدقے سے ہمارا ایمان ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور میں آج صبح کی بات اچانک مجھے سرکاروں کی یاد ہے، میں اپنے بیٹے کے ساتھ نہ لیٹا، بیٹے کے ساتھ جدو نہیں سیکھا ادو کوئی اتنی محبت نہیں سی، لیکن آج صبح میں گیا نا اچانک بیمار تھا میرا بیٹا 3-4 دن سے، میں نے 1-2 ڈاکٹر صاحب سے دوائی لی، کچھ آرام آیا لیکن نہیں آ رہا تھا۔ صبح بھی میں دعا کی اللہ کی بات کا، میں لیٹا ہوا تھا نا، مجھے بڑی اچانک محبت، اس نے پیار سے میری طرف دیکھ کر مسکرایا میرا بیٹا۔
خدا کی قسم مجھے یاد ہے امام حسین، یہ جس کے بیٹا ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ بیٹا کتنا پیارا ہوتا ہے، بیٹی کتنی کتنی ہوتی ہے۔ مجھے ہر مشکل ہے کوئی محرم شریف ایسے گزرے بندہ وہ بندہ ہی نہیں جنہیں رونا نہ آئے، جب امام پاک کی یاد آ جائے نا اعلیٰ پاک مانتے سوگ جائز نہیں کر، سوگ جائز محرم الحرام میں سوگ کرنا جائز، کسی بھی دن میں سوگ کرنا جائز، اعلیٰ کا فتویٰ ہے فتاویٰ رضا کیا، کیونکہ آپ نے اپنی بات کی، اپنے آقا سرکار دو عالم نور مجسم شفیع عالم رب الرحیمہ کا رحمت للعالمین کا جانے کائنات مغیث جان جد الحسن والحسین رحمت اللہ والنبیین والمرسلین والمعصومین وخاتم الانبیاء والمرسلین والمعصومین نور بنور اللہ افضل النور خدا وبشر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نور بنور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے کوئی بھی مثال کا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مسئلہ جی ان دنوں میں کالے کپڑے پہننے سوگ کی علامت ہے نا، ایسا ہی جی ننگے پاؤں چلنا، گھروں میں چولہے نکلنا، سب یہ بدبختی ہے۔ پیٹنا حضور کی حدیث پاک میں منع ہے، قرآن و سنت میں منع ہے ماتم، ٹھیک ہے۔ حضور کی ذات پاک میں تو عام مردوں پر، عام جو ہمارے عزیزوں اقربا جاتے ہیں ان پر نوحے سے منع فرمایا ہے، جو نوحہ کرنے والی جہنمی ہیں ان پر لعنتیں برستی ہیں۔ تو جو زندوں کے امام پر نوحہ کرے، زندوں کے امام پر، امام الشہداء ہیں آپ، تو شہید تو جو ان کی غلامی میں مر گئے وہ شہید ہے، مرتا تو وہ نہیں جو ان سے محبت کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ میرے دل میں آئی کہ یار کس طرح امام حسین کریمین پاک نے اپنے شہزادے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، تو پھر آج ہم ان کی نہ مانیں، تو وہ تو سیدنا فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے، انہوں نے تو سیدنا فاروق اعظم پاک کا اپنے آپ کو مقتدی بنایا، انہوں نے ہی سدا سیدنا فاروق اعظم سے محبت رکھی اور ان کے فضائل بیان فرمائے، شیخین کے فضائل بیان فرمائے۔ تو آج ان کی یاد میں اپنے سینوں کو پیٹنے والے ان کو نہ مانیں، تو پھر بتاؤ ان کا پیٹنا سچا ہے؟ تو سمجھ رہی نوحہ کرنا جائز نہ، یہ کالے کپڑے، اور اہل سنت کے علماء نے بالکل اس سے منع فرمایا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کر دیا کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا، سو کی علامت سمجھ، بلکہ بزرگوں نے فرمایا یہ مشابت ہوتی ہے، اس لیے تم ان 10 دنوں میں نہ کالی ٹوپی لو، میرا امامہ بدلیا کالی بدلیا نا، ایسی بدل سارے بزرگوں کا حکم آیا، ٹھیک ہے، تو نہ کالا کپڑا پہننا ہے تاکہ ہماری ان سے مشابت نہ ہو۔ اور ایک بات یہ ہمارے یہ بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، آخری بات چول خان کی خاطر ماتم لے کے چل جاتے یا چند پیسے لے کے خود لوگ ماتم کر چل جاتے، اس کے مطلب حضور کی حدیث پاک ہے کہ جو لوگ کسی کو غلط بندے کو بڑھانے کے لیے ان کا ایک مرتبہ انہوں نے ساتھ دیے، کچھ لمحے ہی ساتھ دے دیا، آپ کے فرمان پاک کا خلاصہ۔ تو میں قیامت کے دن کہتے ہیں نا کوئی نہیں اسی آجی گئی سی دیکھ کے آ جانا، چول کھا کے آ جانا، جدو تسی جانے ہو سنی ہونا کی تدار راتی کے نہیں، بولو راتی کے نہیں، دیکھنے والے سمجھے ہو تدار سے دے رہا، حالانکہ تسی اندے نو بولے سنی گئے ہوتی، صرف چولا نہیں کھا لو، تسی کہتے چول نہیں کھا لو، ایسا مراد ہو رہی ہے جنہیں جانتے ہیں، مطلب منو امید ہے تسی نہیں جانے ہو، ایسے مراد عاشق بیٹھے غلام بیٹھے عاشق بیٹھے، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں سے میری عرض ہے خدا کے بدلے یہ چور چند لمحوں کے بعد نکل جائیں گے، اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن نہ ان کی نماز قبول ہوگی، نہ ان کا روزہ قبول ہوگا، نہ ان کا حج قبول ہوگا، ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا جنہوں نے ان غلط لوگوں کو پڑھایا۔ اللہ حضور کے سب کے عمل سے محفوظ فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم کے کون سے خلیفہ ہیں؟ خلیفہ نمبر، امام نمبر، بولو کتنے؟ تو ولایت کنواں درجہ؟ دوسرا۔ کنواں درجہ؟ یہی ترتیب ہے ہر طرح، یہ حضور نے خود عطا فرمائی۔ اور جنت میں بھی جو حضور کے پیچھے 2 صحابی جائیں گے وہ کون ہے؟ پہلے سیدنا فاروق اعظم، دوسرے سیدنا
پہلے سینا صدیق اکبر، دوسرے سینا فاروق اعظم، ٹھیک ہے، اور تیسرے سینا عثمان غنی ذوالنورین، چوتھے سینا مولا علی المرتضی۔ ایک روایت ہے چاروں کٹھے حضور اپنے دامن ان کو پکڑا کر حضور ان چاروں کو جنت میں لے گئے، 11 ساری اور آپ نے اپنے گھروں میں آج نہیں ہو سکا تو صبح سینا فاروق اعظم کی نیاز دلوانی، ٹھیک ہے، اور 10 دن سید الشہداء کی انہوں نے اسنین کریمین پاک کی شہداء کربلا کی خسر خاص امام الانبیاء ان 4 جروں حضور کی نے اہل بیت اطہار پاک کی نیاز دلوانی ہے۔ آپ سے کچھ نہیں بانٹ ہوتا، کچھ نہیں کر ہوتا، تو جو گھر کھانا پکاتے ہیں اسی کھانے پر ختم شی پڑے جو آپ علماء کرام پڑھتے ہیں، اگر نہیں وہ آتا سورہ یاسین، سورہ ملک کچھ بھی پڑھ لیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ لیں، درود و سلام پڑھ کر اس کا سارے ثواب حضور جانے کائنات آپ کے ان 4 یاروں اور صحابہ اہل بیت اطہار پاک کو 10 دن بیان کر کے آپ نے پیش کرتے رہنا۔ انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا، امام حسین خود ہی آپ کو لے لیں گے، فاروق اعظم پاک سیدنا فاروق اعظم کو خود ہی لے لیں گے، آؤ تو ہر محرم میں ہماری نیاز کرتے تھے، ادھر تم نہیں ہمیں بولے، آج ہم نہیں تجھے بولتے، سبحان اللہ، دو جہاں میں میرا پاک اللہ اللہ